जमशेद की तदफीन के 2 दिन बाद ही सब वापस अपने अपने रास्तों पर निकल पड़े थे। आगा हसन भी जमशेद के कातिल को ढूंढने और स्मगलिंग के केस को हल करने का काम कुर्दम पर डालकर वापस चला गया था। कुर्दम ने भी इस मामले के लिए फ़ौरन हामी भर ली थी ताकि वो सब जल्द अज जल्द यहाँ से वापस लौट जाए। ओफ, टीवी पर भी यही सब। उसने झंझलाते हुए चैनल बदल दिया। बेजारी सी बेजारी थी। उसने चेहरा मोड़कर घड़ी की तरफ देखा कि तभी खामगाह का दरवाज़ा खुला और क्लोन की खुशबू कमरे में 4 सू फैलती चली गई। कुर्दम ने आगे बढ़कर एक नज़र सोफे पर बैठी आइनूर पर डाली, जिसका गुस्से से भरा चेहरा नीम अंधेरे में टीवी की रोशनी पड़ने के बायस दमक रहा था। नाक में मौजूद हीरे की नाजुक सी लौंग अपनी पूरी आबताब से चमक रही थी। वो मुस्कुराता हुआ ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ा हुआ। क्या हुआ, मुंह क्यों फूला हुआ है? आईने में नजर आते आइनूर के एक्स को देख कर पूछा। जवाबन उसने सख्त गोरी से नवाजा। ऐसे मत देखो, मुझे मालूम है मैं बहुत हैंडसम हूँ। वो घड़ी उतारते हुए मुस्कुरा कर बोला और पलट कर उसके पास चला आया, जो मुसलसल उसे घूरने में लगी थी। तुम सुबह की बात को लेकर अब तक नाराज़ हो। कुर्दम उसके सामने झुका और उसके गिर्द से दोनों हाथ गुजारते हुए पीछे सोफे पर जमा कर उसकी राह पर को तर्क कर दिया। मैं तुम्हें अब अकेले बाहर नहीं भेज सकता, तुम समझती क्यों नहीं हो? कुर्दम की इस बात पर आइनूर ने कोई रद्द अमल नहीं दिया, बस आंखों में आंखें डाले घूरती रही। कुर्दम की मुस्कुराती नज़रें उसके चेहरे का तवाब कर रही थी कि तभी उसकी नज़र आइनूर की चमकती लौंग पर जा टिकी। वो थोड़ा और झुका और अपने होंठों से उस चमकती लौंग को छूना चाहा, मगर आइनूर ने लम्हे की ताख़ीर किए बगैर फ़ौरन चेहरा बाएं जानिब मोड़ लिया। कुर्दम की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। अच्छा चलो, नाराज़ मत हो, हम अभी बाहर चलते हैं। वाकई? आइनूर ने हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात लिए पूछा। हाँ वाकई, मैं बस कपड़े बदल लूँ फिर चलते हैं। ठीक है, तब तक मैं अबाया पहन लेती हूँ। उसने कहते हुए कुर्दम के हिसार से निकलने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। उसकी ज़रूरत नहीं, रात हो रही है, बस दुपट्टा ले लो, कहते हुए एक बार फिर झुका और उस बार नाक की लौंग को छू ही लिया। मैं बस अभी आया, वो पीछे हटता हुआ बोला और मुड़कर ड्रेसिंग रूम में चला गया। आइनूर भी उसको पुश्त को घूरती उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई। कहाँ थे तुम इतनी देर से? कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। शादी की हालत बिगड़ती जा रही है। और रोते हुए कहने लगी, नौकरी की तलाश में ही गया था और उसका बुखार अभी तक नहीं उतरा। वो फिक्रमंद होता कमरे की जानिब बढ़ा, जहाँ चारपाई पर 11 साल शादी लेटा बुखार में तप रहा था। अकबर, कुछ करो, कहीं से पैसे का इंतज़ाम करो, हमें इसे अस्पताल ले जाना होगा। वो शादी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखते हुए बोली। तू फिक्र नहीं कर रानी, इसे देख, मैं बस अभी पैसों का इंतज़ाम करके आया। वो परेशान होता एक बार फिर इस निचले तबके के घर से बाहर निकल गया। रानी दुपट्टे से आंखें रगड़ती शादी की पट्टी करने में लगी रही। काले बादलों की छत तले वो सुनसान सड़क पर कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। लाल दुपट्टे से चंद शरारती काले लोटे उसके पुरकशिश दमकते चेहरे पर अटकलियाँ कर रही थी, जिन्हें वो बार बार कान के पीछे उड़स देती। वो लोग अपनी महबूबाओं को डिनर पर लेकर जाते हैं और ये मुझे सुनसान सड़क पर ले आया है। आइनूर गुस्से से बड़बड़ाती, साथ ही चेहरा मोड़कर उसे देखा, जो ब्लैक शलवार कमीज में बेहद हसीन लग रहा था। हील पहनकर भी वो उस कदावर शख्स के कंधे को नहीं पहुंच पा रही थी, मगर हील के साथ उसका कद मुनासिब लग रहा था। खुद पर आइनूर की नज़रों को महसूस करके कुर्दम ने भी उसकी तरफ देखा, जो उसे ही देख रही थी। ऐसे मत देखो, मुझे मालूम। हाँ हाँ मालूम है, बहुत हैंडसम है। कुर्दम की बात काटते हुए वो जल कर बोली, अब क्यों नाराज़ हो? अब तो तुम्हें बाहर भी ले आया ताकि तुम कुली पिज़्ज़ा में सांस ले सको। वो उसका हाथ थामते हुए बोला, कुली पिज़्ज़ा के लिए आपको ये सड़क ही मिली थी? हाँ, क्योंकि मैं चाहता था हम दोनों कुछ वक्त तन्हा सुकून से गुजारे, जहाँ सिर्फ हम हो। कुर्दम ने हम पर जोर देते हुए कहा। तो अब क्या? आइनूर ने भी गुस्से को एक तरफ रखकर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। माहौल में जाए सुकून और उस सुनसान सड़क पर एक दूसरे का हाथ थामे कदम से कदम मिलाकर चलना काफ़ी अच्छा लग रहा था। खामोशी से यूं ही चलते एक बार फिर आइनूर ने चेहरा मोड़कर उसे देखा। अगर आप जवाब दें तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो, कुर्दम सामने देखते हुए बोला। वो शख्स कौन था जिसे आपने गोली मारी थी? कौन सा शख्स? कुर्दम को याद नहीं आया। वही जिसको घर की पिछली साइड पर मारा था, आइनूर ने याद कराना चाहा। अच्छा, वो याद करते हुए मुस्कुराया। उसे याद आया था आइनूर कैसे डर कर कंबल में चुप गई थी। दरअसल उसने एक लड़की का रेप किया था। वो पहले भी मना करने के बावजूद कई मरतबा ये कर चुका था, इसलिए वो मज़ीद किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब करता। उससे पहले ही उसे मौत के घाट उतार दिया। कुर्दम ने कहकर कंधे उचका दिए। आइनूर उसके अंदाज पर बस उसे देख कर रह गई। लेकिन क्यों? आप लोगों के लिए ये कोई बुरी बात तो नहीं? मेरा मतलब, उसे समझ नहीं आया कि अल्फाज में पूछे। कुर्दम ने गहरा सांस लेकर चेहरा उसकी तरफ मोड़ा। तुम्हें क्यों ऐसा लगता है दुनिया में हर गलत काम के पीछे मेरा हाथ है? मैं नहीं तो। वो एकदम गड़बड़ा गई। हालांकि ये सच ही था। टीवी में जो भी बुरी खबर सुनती तो पहला ख्याल उसे कुर्दम का ही आता था। लड़कियों की स्मगलिंग के पीछे भी उसे कुर्दम का ही हाथ लगा था।
نور میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں لڑکیوں کی عزت کرتا ہوں اور نہ ہی یہ کہ میں انہیں حقیر جانتا ہوں. میں بس لڑکیوں کو بھی اپنے جیسا انسان سمجھتا ہوں جن کی اپنی مرضی اپنی خواہشات ہوتی ہے. اس لیے ان کے ساتھ زیادتی کرنا یا ان کی اسمگلنگ مجھے یہ پسند نہیں. ایک ہی بار میں اس نے اینور کی ساری غلط سوچوں کو جھٹلا دیا. اینور شرمندہ سی سر جھکا کر چلنے لگی. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں بھی تناؤ پیدا ہو گیا تھا. وہ چلتے چلتے ایک دم رک گئی. کیا ہوا؟ کردم نے اسے رکتے دیکھ کر پوچھا. مجھ سے اور نہیں چلا جا رہا، میرے پاؤں پر سوجن چڑھ رہی ہے، وہ معصوم سی شکل بنا کر بولی. تو کردم نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا. لو اتنی سی بات تھی، ہو گیا مسئلہ حل، نیچے اتارے مجھے، وہ منہ وسور کر بولی. لیکن وہ اس کی بات کا اثر لیے بغیر چلتا رہا. اینور اس کے گلے میں باہیں ڈالے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی. کیا کردم سے ان کی ماں کا پوچھوں؟ اس نے سوچا. کیا ہوا؟ پھر کچھ پوچھنا ہے؟ کردم اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا. اینور نے فوراً نظریں چرا لی. آپ کے گھر والے وہ کہاں ہیں؟ بالآخر اس نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا. آج وہ کردم کی ماں کا معمہ بھی حل کر دینا چاہتی تھی، مگر اس کا سوال کردم کے ماتھے پر بلے آیا. کیا ہوا؟ کچھ انتظام ہوا پیسوں کا؟ اکبر واپس آیا تو رانی فوراً اس کے سر ہولے. ہاں، مگر اتنے پیسے نہیں ہو سکے کہ ہم گاڑی میں جا سکے، اور نہ ہی آس پاس کوئی اسپتال ہے، ہمیں پیدل ہی اسے لے کر جانا ہوگا. وہ پریشانی سے بولا. ٹھیک ہے، پھر ہم ابھی نکلتے ہیں. ہسپتال تک پہنچنے میں بھی 1-1.5 گھنٹہ لگ جائے گا. تو ٹھیک کہتی ہے، میں سادی کو اٹھاتا ہوں، تو بھی آ جا. وہ کہتا ہوا سادی کے پاس چلا گیا. رانی بھی کمرے میں جا کر اپنی چادر اوڑھنے لگی. واپس آئی تو اکبر سادی کو گود میں اٹھائے کھڑا تھا. چلا جا. سادی کو اٹھائے وہ دونوں باہر کی جانب بڑھ گئے. یہ جانے بغیر موسم کیا رنگ بدلنے والا ہے. اگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں نے تو بس یوں ہی پوچھ لیا. کردم کے ماتھے پر بل دیکھ کر وہ فوراً بولی. آیا کہ وہ غصے میں اسے ادھر ہی نہ پھینک دے. تمہیں معلوم ہے میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں؟ وہ ایسے ہی ماتھے پر بل ڈالے پوچھنے لگا. کھلی فضا میں سانس لے لے. اور پتہ نہیں. کردم ایک دم چلتے چلتے رکا. اینور کو یقین ہو چلا تھا کہ اگلے لمحے وہ زمین پر ہوگی، مگر توقع کے برعکس. کردم مسکرا دیا. ماتھے کے بل اب غائب ہو چکے تھے. میں تمہیں یہی بتانے یہاں لایا. اتنے دنوں سے سوچ رہا تھا پر ہمت نہیں ہو سکی. وہ ایک بار پھر چلنا شروع کر چکا تھا. کیوں، ایسی کیا بات ہے جو آپ کو اتنا سوچنا پڑا ہے؟ میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب جانے کے بعد تمہارا کیا رد عمل ہوگا. مطلب؟ میں سمجھی نہیں. کردم کی باتوں پر اینور الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی. میری ماں ایک طوائف تھی اور میں ان کی اور اپنے باپ کی ناجائز اولاد. وہ بالکل عام سے انداز میں بولا تھا، جیسے کسی اور شخص کے بارے میں بتا رہا ہو. اینور اسے دیکھتی رہ گئی. میرا باپ شہر کا ایک مشہور بزنس مین تھا، جو دنیا کی نظر میں ایک عزت دار مرد بھی تھا. کوئی بھی امی سے ان کے تعلقات کو نہیں جانتا تھا. میری پیدائش کے بعد اس نے امی کو ایک الگ گھر لے کر دیا اور گھر کے کاموں کے لیے سیما خالہ کو رکھ لیا تھا. کافی عرصے تک سب ٹھیک چلتا رہا. میں بڑا ہو رہا تھا اور امی چاہتی تھی وہ شخص ان سے شادی کر لے تاکہ مجھے بھی باپ کا نام مل جائے، کوئی مجھے ناجائز نہ کہے. کردم بتاتا ہوا اینور کو سڑک کے کنارے لے آیا جہاں بڑے بڑے پتھر پڑے تھے. اس نے اینور کو نیچے اتارا اور ان میں سے ایک پتھر پر بٹھا دیا. پھر خود بھی اس کے ساتھ والے پتھر پر بیٹھ گیا. پھر اینور نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے پوچھا. پھر یہ کہ ہر بار اس شخص کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا تھا جس سے وہ امی کو ٹال دیتا تھا. اسی طرح سال گزرتے گئے. میں نے اسکول جانا بھی شروع کر دیا. وقت گزرتا جا رہا تھا. میں 8ویں جماعت میں تھا. تب ایک دن خبر ملی اس شخص نے شادی کر لی. امی کو پتہ چلا تو انہوں نے بہت ہنگامہ مچایا، لیکن تب بھی اس شخص نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ شادی صرف بزنس کے فائدے کے لیے کی ہے. وہ جلدی اس عورت سے جان چھڑا کر ان سے شادی کر لے گا. یہ سب کہتے کردم کا چہرہ بالکل سنجیدہ ہو گیا تھا. وہ رکا تو اینور پوچھے بنا نہ رہ سکی. پھر شادی کی انہوں نے؟ نہیں، وہ ہمارا سارا خرچہ اٹھاتا تھا، ہم سے ملنے آتا، مگر شادی نہ کرنے کا کوئی نیا بہانہ بھی امی کو دے جاتا تھا. اسی طرح 2 سال مزید گزر گئے. امی بیمار رہنے لگی تھی اور وہ جلد از جلد مجھے میرے اس نام نے ہاتھ باپ کے حوالے کر دینا چاہتی تھی تاکہ ان کے بعد مجھے در در کی ٹوکریں نہ کھانی پڑے. لیکن ایک دن ٹی وی پر خبر چلی اس شخص کے یہاں بیٹا ہوا ہے، اور یہی امی برداشت نہ کر سکی. وہ اس شخص کے گھر پہنچ گئی. وہاں جا کر بہت واویلا کیا، لیکن کسی نے ان کی بات کا یقین نہیں کیا کیونکہ وہ ایک طوائف تھی. اب کے کردم کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی. وہ اب تھوڑی دیر پہلے والا کردم نہیں لگ رہا تھا. میرے میٹرک کے امتحان کا آخری پرچہ تھا نور. جس دن میں نے اپنی ماں کو کھو دیا، اس شخص کے گھر سے آنے کے 1 ہفتے بعد ہی اس آدمی نے میری ماں کو گھر سمیت زندہ جلا دیا تاکہ وہ ان پر یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ میں اس شخص کی اولاد ہوں. اینور نے دکھ سے کردم کو دیکھتے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. بس کرے، مجھے اور کچھ نہیں سننا. اینور نے اسے روکنا چاہا پر وہ اس کی سنے بغیر مزید بتاتا گیا. میں اس وقت کمرے امتحان میں تھا. سیما خالہ بھی اپنے گاؤں گئی ہوئی تھی. کوئی نہیں تھا ان کے پاس، کوئی نہیں تھا. جب وہ جل رہی تھی، میں جب گھر واپس لوٹا تب تک سب ختم ہو چکا تھا، کچھ نہیں بچا تھا.
میں وہاں سے چلا گیا، مگر اس دن میں نے قسم کھا لی تھی جب تک اس شخص کو اس کے انجام تک نہیں پہنچا دوں گا سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ سامنے ہلتے درخت کے پتوں پر نظریں جمائے وہ اپنے ماضی کو سوچ رہا تھا۔ اس سمے آئی نور کی نظر ایک لمحے کے لیے بھی اس کے چہرے سے ہٹنے کو انکاری تھی۔ پہلے میں ایسا نہیں تھا نور، قسم سے ایسا نہیں تھا۔ میں تو سب کا خیال رکھنے والا تھا، لوگوں کی تکلیفوں میں ان کا احساس کرنے والا تھا، لیکن امی کی موت کے بعد میں در بدر سڑکوں پر پھرتا رہا۔ سب مجھے حقارت آمیز نظروں سے دیکھا کرتے تھے کیونکہ میں طوائف کا بیٹا تھا، یوں ہی سڑکوں پر پھرتے۔ ایک دن میری ملاقات آغا حسن سے ہوئی، وہ مجھے دادا کے پاس لے گیا اور تب سے ہی ایک گونڈا بن گیا۔ لوگوں کی نظروں میں میرے لیے حقارت کی جگہ خوف آ گیا، وہ مجھ سے ڈرنے لگے تھے، لیکن مجھے اس سب کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے بس اس شخص سے انتقام لینا تھا جو میری ماں کا قاتل تھا۔ کئی عرصہ تربیت حاصل کرنے کے بعد جب میں اس قابل ہو گیا کہ اپنا بدلہ لے سکوں تو تب جا کر میں اس شخص کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اور آج اس سمے تو اس کا سارا خاندان موت کی نیند سو رہا ہے۔ جب آپ نے اپنا بدلہ لے لیا تھا تو پھر یہ سب چھوڑا کیوں نہیں؟ آئی نور افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ اچھا نہیں لگا تھا ایک شخص کی وجہ سے پورے خاندان کو مار دیا جائے۔ تب نہیں چھوڑ سکتا تھا نور، پر اب چھوڑ دوں گا تمہارے لیے، ہمارے لیے اور ہمارے آنے والے بچے کے لیے۔ کردم اس کو تام کر محبت بھرے لہجے میں بولا۔ ماحول میں چائے تناؤ یکدم کم ہوا تھا۔ آئی نور مسکرا دی۔ اب چلے، آئی نور کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کردم بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ گیا۔ اب وہ دونوں واپس اپنی گاڑی کی طرف جا رہے تھے۔ پتہ ہے نور، لڑکیاں میری طرف خود بڑھتی تھی، میں نے کبھی ان کے ساتھ زبردستی یا ان کی اسمگلنگ نہیں کی، اور نہ ہی اس قسم کا تعلق بنایا کہ میری کوئی ناجائز اولاد ہو۔ صرف اپنی ماں کی وجہ سے میں نہیں چاہتا تھا جو ان کے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو، یا یہ کہ میری طرح کسی کو ناجائز ہونے کا تانا ملے۔ کردم نے کہہ کر چہرہ اس کی جانب موڑا جو سنجیدہ سی سامنے دیکھے ہوئے چل رہی تھی۔ دوسری لڑکی اسے تعلق کا سن کر اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا، مگر بولی کچھ نہیں۔ کچھ بولو گی نہیں؟ کردم کی مسکراتی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اسے لگا تھا وہ لڑکیوں کے ذکر پر ضرور کچھ الٹا بولے گی، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی اس کے سوچ کے برعکس تھی۔ یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس میں اتنا سوچنے کی کیا بات تھی؟ آئی نور کی بات پر وہ گہرا سانس لیتا واپس سامنے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اس لیے کہ میرے ناجائز ہونے کا سن کر تم کیا رد عمل ظاہر کرو گی؟ اس میں آپ کی تو کوئی غلطی نہیں، پھر میں کیوں کچھ آپ کو بولوں گی؟ اب کے بار چلتے ہوئے آئی نور نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جانتا ہوں، آدھی سے تمہاری محبت دیکھنے کے بعد بس تھوڑا ڈر گیا تھا۔ کردم کے لہجے سے شرارت صاف ظاہر تھی۔ اس کا اشارہ اس بات کی طرف تھا جب آئی نور نے دل کو ناجائز اور سوتیلا ہونے کا تانا دیا تھا۔ اس وقت میں بہت پریشان تھی، ایک تو آدھی لاہور آ گیا تھا، اوپر سے پاپا کا قتل، اور پھر آدھی کا مجھ سے جھگڑنا، ایسے میں منہ سے نکل جاتا ہے کچھ بھی۔ آئی نور اس کا اشارہ سمجھتے ہی برا مان گئی۔ اور ہاں، کیا بول رہے تھے؟ میں کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا، تو یہ کیا ہے؟ آئی نور نے بھی جواباً حملہ کیا۔ اپنے سینے پر انگلی رکھے اس کا اشارہ اس بات کی طرف تھا جب کردم نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ کردم رکا اور اس کا وہی ہاتھ تھام کر اپنے قریب کر لیا۔ تمہیں یاد ہے جب پہلی بار ہم کراچی کے اس مال میں ملے تھے؟ ایک سرسری سی نظر تم پر ڈالی تھی، مگر یہ نظر بہت گہرا اثر چھوڑ گئی تھی۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد بھی میں ان آنکھوں کو بھول نہیں سکا تھا۔ وہ ایک لمحہ تھا جب یہ آنکھیں میری آنکھوں میں رہ گئی، یوں کہ ایک بس یہی میری منظوری نظر بن گئی۔ تیز ہواؤں کے جھونکوں نے نور کا دوپٹہ سر سے گرا دیا تھا۔ آوارہ لوٹے اڑ اڑ کر ان دونوں کے چہروں کو چھو رہی تھی، لیکن ارد گرد سے بے خبر وہ آئی نور کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا، مجھے کچھ دینا تھا تمہیں۔ کردم پیچھے ہوا اور اپنی قمیض کے جیب سے ایک سفید مخمل کی ڈبیا نکالی۔ یہ انگوٹھی میری ماں کی تھی۔ جب میں واپس گھر گیا تھا تو ان کی لاش کے پاس سے ملی تھی، تب سے ہی آخری نشانی کے طور پر میرے پاس ہے، لیکن اب میں چاہتا ہوں یہ تم پہن لو۔ کردم کہتے ہوئے نیچے جھکا اور ایک گھٹنا زمین پر ٹکاتے ہوئے اپنا ہاتھ آئی نور کے سامنے کر دیا۔ اجازت ہے؟ آئی نور نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور اپنا ہاتھ کردم کے ہاتھ پر رکھا۔ انگوٹھی میں جڑا نیلا نگینہ اب آئی نور کے ہاتھ کا زینت بن چکا تھا۔ آئی نور نے ہاتھ اٹھا کر اپنے سامنے کیا تو بے اختیار منہ سے نکلا، بہت خوبصورت، تم سے زیادہ نہیں۔ مسکرا کر کہتا وہ کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا کہ تبھی ایک گرجدار آواز کے ساتھ بجلی چمکی اور دیکھتے ہی دیکھتے بادلوں نے گرج چمک کے ساتھ برسنا شروع کر دیا۔ اوہ، اسے بھی ابھی ہونا تھا۔ کردم جھنجھلایا اور ایک بار پھر آئی نور کو بازو میں اٹھا کر تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ اس کی گردن میں باہیں ڈالے وہ بھیگتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ نہیں تھا اسے کردم سے محبت ہو گئی تھی، وسیمہ خالہ کے سمجھانے کے بعد اس نے اپنے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا بقول آئی نور کے۔ کردم گاڑی کے پاس پہنچا اور اسے اتار کر گاڑی کی چابی نکالنے لگا۔ آئی نور اپنی بھیگی ہوئی لوٹے سمیٹتی سر پر دوپٹہ اوڑھنے لگی۔ کردم نے اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے بٹھایا اور پھر دروازہ بند کرتا خود بھی اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔
کچھ ہی دیر میں گاڑی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ اب ہم کیا کریں؟ اکبر، یہ اچانک بارش کیسے شروع ہو گئی؟ ایسے تو سعدی اور بیمار پڑ جائے گا۔ وہ لوگ اس وقت روڈ پر چل رہے تھے جب وہ چادر میں سعدی کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے پریشانی سے بولی، اتنے آگے نکل آئے ہیں، اب واپس بھی نہیں جا سکتے۔ دیکھنا ضرور کوئی اللہ کا بندہ مل جائے گا جو ہماری مدد کرے۔ تم فکر نہیں کرو۔ وہ اسے دلاسا دیتا آگے بڑھنے لگا۔ گرج چمک کے ساتھ بارش اور بھی تیز ہوتی جا رہی تھی کہ تبھی دور اندھیرے میں روشنی سی چمکتی نظر آئی۔ وہ دیکھو، لگتا ہے کوئی گاڑی آ رہی ہے۔ چلو جلدی چلو، اس سے مدد مانگتے ہیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور سڑک کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر ہاتھ ہلانے لگا۔ گاڑی بھی تیزی سے قریب آ رہی تھی۔ وہ دیکھے کردم، لگتا ہے انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ آئی نور گاڑی کے شیشے کے پار دیکھتے ہوئے بولی، رات بہت ہو رہی ہے نور، اوپر سے بارش، یوں گاڑی روکنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن دیکھے اس کے ساتھ عورت اور بچہ بھی ہے، ہم کسی کو یوں نہیں چھوڑ سکتے۔ آج ہم کسی کی مدد کریں گے تو کل کوئی ہمارے کام آئے گا۔ آئی نور کی بات پر کردم نے گہرا سانس لیتے ہوئے گاڑی ان کے پاس لے جا کر روکی اور گاڑی کا شیشہ نیچے کر دیا۔ صاحب، میرا بیٹا بہت بیمار ہے، ہمیں اسے ہسپتال لے کر جانا ہے، صاحب ہماری مدد کرو۔ آئی نور نے دھیرے سے اپنا ہاتھ سٹیئرنگ وہیل پکڑے کردم کے ہاتھ پر رکھا، گویا چاہتی تھی کہ کردم ان کی مدد کرے۔ کردم نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر دوسری نظر اپنے ہاتھ پر دھرے اس کے ہاتھ کو، پھر چہرہ موڑ کر اکبر سے بولا، ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، بہت بہت شکریہ صاحب۔ اکبر تشکر آمیز لہجے میں کہتا واپس مڑا اور بیوی بچے کو لیے گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی گاڑی ایک ہسپتال کے سامنے جا رکی تھی۔ کردم منہ پر رومال باندھے گاڑی سے باہر نکلا۔ آئی نور نے بھی دوپٹے کو نماز کی طرح لپیٹ کر منہ پر نقاب کر لیا تھا۔ اکبر بھی اپنی بیوی بچے کو لیے گاڑی سے نکلا اور سب نے قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ شادی کے چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے ایک دن ہسپتال میں رکنے کا بول دیا تھا، اس لیے کردم بل کی ادائیگی کر کے ان کے پاس چلا آیا۔ آپ کی انگوٹھی بہت خوبصورت ہے۔ آئی نور رانی کے ساتھ کھڑی اس سے بات کر رہی تھی جب رانی اس کی انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے بولی، شکریہ، میرے شوہر نے دی ہے۔ آئی نور مسکرا کر بولی اور ایک نظر کردم کو دیکھا جو اکبر سے مصافحہ کر رہا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں، اگر کبھی ضرورت پڑے تو یہ میرا نمبر ہے، بلا جھجک کال کر لیجئے گا۔ کردم اپنا نمبر اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، بہت بہت شکریہ صاحب، آپ کا احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ اکبر نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اسے تھام لیا۔ چلے نور جی۔ آئی نور رانی سے گلے مل کر آگے بڑھ گئی۔ کردم اور وہ ساتھ ہی ہسپتال سے باہر نکلے اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ اب تو خوش ہونا تم، ان کا بل بھی ادا کر دیا۔ کردم نے چہرے سے رومال ہٹا کر جیب میں رکھا۔ جی، کیونکہ آج ہم کسی کی مدد کا سبب بنتے ہیں تو کل اللہ بھی ہمارے لیے کسی نہ کسی کو مددگار بنا کر ضرور بھیجے گا۔ آئی نور کی بات پر کردم نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا اور گاڑی کو گھر کے راستے پر ڈال دیا۔ صبح کی کرنیں پورے لاہور کو روشن کر چکی تھی۔ ایسے میں کردم کے بنگلے میں سب اپنے اپنے کاموں میں لگ چکے تھے، سوائے ایک کے جو لان میں لیٹا نیند کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوا کے بھی مزے لے رہا تھا۔ ابے آؤ نیس تھی، اٹھ جاؤ ورنہ بھی کردم دادا نے آ کر تجھے ہمیشہ کی نیند سلا دینا ہے۔ یار سکینہ سونے دو، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ رحمت نے نیند میں کہتے ہوئے کروٹ بدلی۔ ابے آؤ سکینہ کے عاشق، میں فاروق ہوں، اب یہ سکینہ کے خواب دیکھنا چھوڑ اور اٹھ کر کام پہ لگ، ورنہ دادا نے ہمارا کام تمام کر دینا ہے۔ فاروق اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ سکینہ تمہارے بال کتنے ملائم ہیں، مجھے بہت پسند ہے۔ فاروق کا ہاتھ پکڑ کر ایک بار پھر اس نے کروٹ بدلی۔ تو ایسے نہیں اٹھے گا، رک۔ فاروق نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور قریب ہی کڑے پودوں میں پانی ڈالتے مالی کے ہاتھ سے پائپ لے کر رحمت پر بچاڑ شروع کر دی۔ بے وہ کیا کر رہا ہے؟ ویسی اتنی سردی ہے، بیمار پڑ جاؤں گا۔ رحمت ایک دم اٹھا اور ہاتھ چہرے کے آگے کر کے خود کو بچانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ رحیم انہیں پانی سے کھیلتے دیکھ کر فوراً ان کی طرف لپکا۔ رحیم دادا، مانا کہ اب آپ بڑے آدمی بن چکے ہو، غفار کی جگہ آ چکے ہو، لیکن تے تو ہمارے دوست ہی، اس لیے دادا سے شکایت نہیں کرنا۔ فاروق ڈرنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر رحیم سر جھٹکتا وہاں سے چلا گیا۔ جب سے کردم نے اسے غفار کی جگہ کھڑا کیا تھا، فاروق کا رویہ اس سے کچھ اکڑا اکڑا سا ہو گیا تھا۔ آخر یہ غفار گیا کہاں ہے جو دادا نے اس کی جگہ رحیم کو رکھ لیا؟ فاروق نے کہتے ہوئے رحمت کو دیکھا جو اس نے لا علمی ظاہر کرتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ وہ چپٹ کا شاندار مرد سوٹ بوٹ میں تیار فون کان سے لگائے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ بار بار کال ملانے کے باوجود بھی مقابل فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے کوپ سے موبائل نیچے کیا کہ تبھی دوسری طرف سے کال آنے لگی۔ کب سے کال کر رہا ہوں آخر تے کہا۔ وہ کال ریسیو کرتے ہی داڑا، پاشا بھائی کیسی باتیں کرتے ہو، شیر کے پنجرے میں رہتے ہوئے تھوڑی تو احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ مقابل کی مسکراتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ کوئی خبر نہیں کردم دادا، اب اس لڑکی کو کسی بھی ماتحت کے ساتھ باہر نہیں بھیجتا۔ اب اگر کچھ کرنا ہے تو پہلے کردم دادا کو منظر سے غائب کرنا پڑے گا۔ پاشا فون کان سے لگائے گھر سے باہر نکلا تو کاشف کے ساتھ ایک غیر شناسا چہرہ نظر آیا۔
ٹھیک ہے، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا اور چلتا ہوا ان دونوں کے پاس آ گیا۔ پاشا بھائی، یہ اکبر ہے۔ جمیل کچھ دنوں کے لیے گاؤں گیا ہے، اس لیے اس نے اپنی جگہ اکبر کو بھیج دیا اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک وفادار بندہ ہے، آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ کاشف بتا کر خاموش ہو گیا۔ پاشا نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑے خوش شکل مرد کو دیکھا جو شکل سے ہی شریف لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے کام سمجھا دینا، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا تو کاشف بھی اکبر کو ساتھ لیے سرونٹ کوارٹر میں چلا گیا۔ آدھی تمہارے ٹیسٹ کب ختم ہو رہے ہیں؟ مجھے نور سے ملنے جانا ہے۔ رخسار بیگم ناشتہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، جو کالج جانے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ آپ کو ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی کچھ دنوں میں کراچی آ جائیں گی۔ وہ جوس کا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا چکا تھا، جبکہ رخسار بیگم حیران ہوتی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کیا مطلب کراچی آ جائے گی؟ وہ کل ان کا فون آیا تھا، وہ بول رہی تھی میرے پیپرز ہونے والے ہیں، اس لیے وہ اس ہونڈے سے اجازت لے کر کراچی آ جائیں گی۔ کردم کا ذکر کرتے ہی اس کا منہ کڑوا ہو گیا تھا۔ شرم کرو، بہنوئی ہے تمہارا، اور جب اس کا فون آیا تھا تو مجھ سے بات کیوں نہیں کروائی؟ میں اس وقت کالج میں تھا، اب آپ نے ذکر کیا تو یاد آیا۔ وہ کرسی پر سے اٹھتا ہوا بولا، ناشتہ تو ٹھیک سے کر لو۔ اسے کڑے ہوتے دیکھ کر رخسار بیگم فوراً بولی، مجھے دیر ہو رہی ہے، اگر ٹھیک سے ناشتہ کرنے بیٹھا تو چھٹی ہو جائے گی۔ وہ بیگ اٹھا کر ان کے گال پر پیار کرتا باہر نکل گیا۔ رخسار بیگم مسکراتی ہوئی اسے جاتے دیکھتی رہی۔ بلیک شلوار کے ساتھ بلیک بنیان پہنے، پھولے ہوئے تنفس کے ساتھ پنچنگ بیگ پر گن سے برسا رہا تھا۔ پیشانی پسینے سے تر ہو چکی تھی۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے سے اس جم نما کمرے میں تھا۔ کردم دادا، آپ کے لیے دادا کی کال ہے۔ رحیم دروازہ کھول کر اندر آیا اور دھوپ نگلتے ہوئے اطلاع دی۔ ایک لمحے کے لیے کردم کے ہاتھ رکے، پھر ایک زوردار موقع پنچنگ بیگ پر مار کر ٹیبل کی جانب بڑھ گیا اور تولیہ اٹھا کر پسینہ صاف کرنے لگا۔ فون دو، کردم کے کہتے ہی رحیم نے فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ آور دادا، وہ پھولے ہوئے تنفس پر قابو پاتے ہوئے بولا، لیکن دوسری جانب سے آتی آواز پر پریشانی سے اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ٹھیک ہے دادا، کردم نے بات ختم کر کے فون رحیم کی طرف بڑھا دیا۔ پریشانی اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ کیا ہوا کردم دادا؟ اس کے ماتھے پر پڑے بل دیکھ کر رحیم پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ لگتا ہے دادا کو علم ہو گیا کہ جمشید کی موت کے پیچھے میرا ہاتھ ہے۔ آج رات ہی ہمیں افغانستان کے لیے نکلنا ہے، جا کر سارے انتظامات مکمل کر جاؤ۔ جی دادا، کردم کے چلا کر کہنے پر وہ بوتل کے جن کی طرح وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب کردم پریشانی سے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے سیما خالہ سے کل رات کی باتیں کر رہی تھی۔ جب سیما خالہ اس کے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی دیکھ کر کہنے لگی، تمہارے ہاتھ میں یہ انگوٹھی بہت پیاری لگ رہی ہے، کردم کی ماں اسے ہمیشہ پہنے رکھتی تھی، وہ کہتی تھی یہ اس کی ماں کی نشانی ہے، اس لیے اب تم بھی اسے سنبھال کر رکھنا۔ جی میں ایسا ہی کروں گی، آئی نور مسکرا کر بولی کہ تبھی کردم نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے آواز دی، نور فوراً کمرے میں آؤ۔ وہ کہتا ہوا اوپر چلا گیا۔ اسے کیا ہوا اچانک؟ سیما خال نے کہتے ہوئے نور کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں، میں دیکھتی ہوں۔